अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अमेरिका में बैठ के इसहाक डार साहब ने डॉक्टर आफिया सदीकी साहिबा को मिलने वाली सजा को कानूनी और जायज करार दे दिया है। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। खान साहब के बेटे भी वाशिंगटन में हैं, उस हवाले से भी कुछ खबरें हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें पाकिस्तान से और बैरून मुल्क से कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहली खबर डॉक्टर आफिया सदीकी साहिबा के हवाले से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। कल अटलांटिक काउंसिल के अंदर इसहाक डार साहब ने खिताब किया, फिर वहां पे उन्होंने एक उनके साथ जिसे आप कहते हैं टॉकिंग सेशन भी हुआ, क्वेश्चंस आंसर्स उनके साथ हुए। उसमें बात करते हुए इसहाक डार साहब ने कहा, जब बात आई गालिबन इमरान खान साहब की और किस तरह उनको यहां पे सजा दी गई है या वो जेल के अंदर है, उसको जस्टिफाई करते हुए इसहाक डार साहब ने फरमाया कि देखें जी, इस आफिया सदीकी साहिबा को भी तो सजा हुई है और वो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत हुई है और हमें उस पर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। आइन और कानून को फॉलो करते हुए सजा हुई है। इसी तरह अगर पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स फौजी तनसीबात पे हमला करेगा, बंदूक उठाएगा, ये सब कुछ करेगा तो उसको भी फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ जो लॉ है उसको फेस करना पड़ेगा। अब आफिया सदीकी की रिहाई के लिए एक दिन पहले ही वजीर आजम साहब की मुलाकात हुई थी डॉक्टर आफिया सदीकी की बहन से, जिसमें उनको यकीन दहानी करवाई गई थी कि जनाब आपको असिस्ट किया जाएगा। बल्कि सीनियर सहाफी जो हामिद मीर साहब हैं उन्होंने ये ट्वीट भी किया है कि एक दिन पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सदीकी की बहन से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। अगले दिन इसहाक डार अमेरिका में बैठकर डॉक्टर आफिया को एक कैंगरू कोर्ट से सुनाई जाने वाली 86 साला कैद को दुरुस्त करार दे दिया। ये अफसोसनाक बयान पाकिस्तान के रियासती मौकिफ की सरासर नफी है। डॉक्टर आफिया के साथ जेल में जो ज्यादती हुई, क्या आप उसकी भी हमायत करते हैं? हामिद मीर साहब ने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब डॉक्टर आफिया सदीकी साहिबा के ऊपर जिस तरीके से मुकदमा चलाया गया, वैसे तो उनकी फैमिली ये कहती है कि उनको पाकिस्तान से अगवा किया गया और फिर अमेरिका के हवाले किया गया और इमरान खान साहब तो 2003 से टीवी प्रोग्रामों में बैठ के बार बार डॉक्टर आफिया सदीकी का जिक्र करते हैं और उस वक्त हुकूमत कहती थी कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप डॉक्टर आफिया सदीकी का केस देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। जिस किस्म का केस वहां पे अमेरिका में डॉक्टर आफिया सदीकी के ऊपर बनाया गया, ये सामने आपको नजर आ रहा है। ये जो जस्टिस डिपार्टमेंट है अमेरिका का, ये उसकी वेबसाइट के ऊपर ये केस मौजूद है और इस केस के अंदर तमाम तर तफसीलात हैं जिसमें बताया गया है कि डॉक्टर आफिया सदीकी के ऊपर क्या इल्जामात हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जी उन्होंने एक M4 राइफल छीनी और उस राइफल के जरिए उन्होंने अमेरिकी जो फौजी थे और FBI के एजेंट्स थे उनके ऊपर हमला कर दिया अफगानिस्तान के अंदर। और अफगानिस्तान के अंदर उनको पकड़ा गया था। वो पश्तो नहीं बोल सकती थी, वो सिर्फ उर्दू बोल सकती थी। वहां पे उनको एक जगह पे लाया गया, वहां पे उनको बैठाया गया। साथ एक जो सार्जेंट था उसकी राइफल पड़ी हुई थी, कैप्टन उधर था। पूरी स्टोरी है, इंतहाई मुजाहिका खेज किस्म की स्टोरी और ये FBI का एजेंट ये स्टोरी सुना रहा है और ये पूरा 4 सफ़ों का जो चार्ज है उनके ऊपर, उसके ऊपर FBI के एजेंट ने एक बयान हल्फी जमा करवाया हुआ है और अगर आप इसकी तफसील पढ़ें तो बंदा तफसील पढ़ के हैरान रह जाता है। और उसमें साथ साथ उनके बेटे का भी जिक्र है कि उनका टीनेजर जो बेटा है वो भी उनके साथ था और गजनी प्रोविंस में ये किस जगह पे उनको पकड़ा गया। और उनकी फैमिली ये कहती है कि उनकी बच्ची भी उनके साथ थी जिस वक्त उनको पकड़ा गया। बड़ी वायलेंट अरेस्ट थी जिसमें उनकी बच्ची की जो है बच्ची फौत हो गई, बेटा बाद में बच गया था, बेटे को बाद में फैमिली के हवाले कर दिया गया। पर एनीवे ये FBI के एजेंट ने पूरी ये स्टोरी सुनाई है जिसमें वो एक कैप्टन भी है, उसका जिक्र भी है कि वो कैप्टन आया, साथ उसके ये था, बंदूक इधर रखी गई, ये वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की और मुजाहिका खेज किस्म की स्टोरी। और FBI का जो एजेंट है उसका नाम है जी मेहताब सैयद और उसने जनाब ये बयान हल्फी जमा करवाया हुआ मजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर और मजिस्ट्रेट की अदालत में ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो कोई भी शख्स जो जरा सा भी क्रिटिकल थिंकिंग रखता हो वो इस स्टोरी के अंदर बहुत सारे लकूनास ढूंढ सकता है। स्टोरी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको मानना थोड़ा सा मुश्किल है कि वो अफगानिस्तान पहुंची हुई थी, साथ बच्चे को भी वो लेके गई हुई थी और फिर वो इस तरह उन्होंने बंदूक उठा ली और बंदूक उठा के कहा कि मैं अमेरिकन को मार दूंगी और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगाती रही और ये और वो, इस टाइप की सारी स्टोरी बनाई गई। और इस स्टोरी के ऊपर अमेरिका की अदालत ने उनको 86 साल की कैद सुना दी। और वहां पे जब ये सारा मुकदमा चला और उस मुकदमे के अंदर वहां पे जज साहब ने ये कहा कि अब ज्यूरी ने फैसला करना है कि आपने जो अमेरिकन हीरो है ये कैप्टन
اس نے بھی وہاں پہ گواہی دی. اس کی بات پہ یقین کرنا ہے یا عافیہ صدیقی کی بات پہ یقین کرنا ہے؟ تو وہ کتنا ڈیو پروسیس آف لا تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا. ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا باقاعدہ. انہوں نے کہا جی ہم اس کو واچ بھی کریں گے اس کیس کو. لیکن اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی وہ ڈیو پروسیس آف لا کے تحت ہوئی, آئین اور قانون کے مطابق ہوئی, اور اس کو جائز قرار دے رہے ہیں. اور یہ اسی دور میں ہوا جب مشرف صاحب جو ہے ان کی یہاں پہ حکومت تھی, جس میں اسحاق ڈار صاحب نے خود بھی ایک بیان حلفی دیا تھا منی لانڈرنگ کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا وہ سارا بعد میں کہا گیا کہ وہ انڈر ڈیوریس انہوں نے دیا. تو کتنا ڈیو پروسیس آف لا تھا وہ تو ان کو خود بھی پتا ہے. میاں صاحب کو جو سزائیں ہوئی اس وقت کہا گیا کہ جی وہ بھی ڈیو پروسیس آف لا ہے. بعد میں یہی لوگ کہتے رہے کہ جی وہ تو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں. تو ڈیو پروسیس آف لا کتنا ہوتا ہے کچھ کیسز کے اندر وہ تو ڈار صاحب کو خود بھی پتا ہے. پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے نائب وزیر اعظم جو ہیں وہ امریکہ میں بیٹھ کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی سزا کو جائز قرار دے رہے ہیں, کیونکہ ان کی حکومت کے دوران جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے انہوں نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے. باقی ان کی وہاں پہ مارکو روبیو صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور اس میں مختلف چیزوں کا ذکر ہوا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا آئی ڈونٹ تھنک کہ وہاں پہ کوئی ذکر ہوا ہے, یا دیگر معاملات جو ان کی رہائی کے حوالے سے ہیں ان کے اوپر کوئی زیادہ ذکر ہوا ہے. اٹلانٹک کونسل میں بھی جو ڈار صاحب نے خطاب کیا انہوں نے ریئر ارتھ منرلز کا ذکر کیا. منرلز کا کافی جگہ پہ ذکر ہو رہا ہے. مارکو روبیو صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے ریئر جو ارتھ منرلز ہیں اس کا ذکر کیا ہے باقاعدہ طور پہ. امریکہ کے وزیر خارجہ نے جو ٹویٹ کی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب سے میری ملاقات ہوئی, اس کے اندر بھی انہوں نے منرلز کا ذکر کیا ہے. ٹریڈ اینڈ انہانسنگ, اس میں جو تعاون دونوں ممالک کے درمیان بڑھانا ہے. کرٹیکل منرلز سیکٹر, تو یہ منرل کافی زیادہ ہو رہا ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے جو سابقہ فاٹا کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی کافی منرلز کے ذخائر کے حوالے سے کہا جاتا ہے. تو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو سارا ایریا ہے اس کو دوبارہ وفاق کے زیر انتظام کر دیا جائے گا. یہ JUIF کے رہنما حافظ عبداللہ صاحب کافی دفعہ فرما چکے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے, پر آئی ڈونٹ نو ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کوئی منرلز کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے, اس لیے کہ امریکہ کا جو وزیر خارجہ ہے وہ ٹویٹ بھی کر رہا ہے تو اس میں بھی وہ کرٹیکل منرل سیکٹر کا ذکر کر رہا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب وہ کون سے منرلز ہیں, وہ پاکستان میں کس جگہ پہ ہیں جہاں پہ امریکہ کو انویسٹمنٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے. اچھی بات ہے امریکہ آئے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے, اگر اس سے پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوتا ہے تو اس میں یہ تو ایک پازیٹو ڈیولپمنٹ ہوگی. اچھا, جس طرح ڈار صاحب نے وہ کہا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا کے تحت سب کچھ چل رہا ہے. امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بھی اسی کے تحت سزا ہوئی, اور پاکستان کے اندر بھی جناب ڈیو پروسیس آف لا تو جاری ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. کل رات کو ہی نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے بھی یہ تصویر شیئر کی کہ فیصلہ آباد میں رات کے 2 بجے تک ٹرائل چل رہا ہے. ڈیو پروسیس آف لا چل رہا ہے, ٹرائل چل رہا ہے. فیصلہ آباد کا جو مقدمہ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا, اس میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں, شبلی فراز صاحب ہیں, عمر ایوب صاحب ہیں, اور ان سب کو بھی سزائیں متوقع ہیں کہ ان کو بھی سزائیں ہو سکتی ہیں. اور رات گے تک جناب یہ ٹرائل چلائے جا رہے ہیں. اور یہ فیصلہ آباد کی عدالت سے کسی نے سیلفی شیئر کی ہوئی تھی اور نعیم حیدر پنجوتا نے ٹویٹ کی ہوئی ہے. آج رات 2 بجے تک فیصلہ آباد کا ٹرائل چلتا رہا, اور اس میں انہوں نے یہ خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ان تمام رہنماؤں کو سزائیں ہو جائیں گی. اپوزیشن لیڈر ہیں شبلی فراز, عمر ایوب, حامد رضا اور دیگر کو سزائیں جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دی جائیں گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پھر وہاں پہ الیکشن کروا کے اپنی سیٹیں نون لیگ نکالنے کی کوشش کرے گی. تو یہ ہے جناب ڈیو پروسیس آف لا, وہ چل رہا ہے. اب معزز عدالت ہے, اب دیکھتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق جو وہ مناسب سمجھے گی فیصلہ کرے گی. ایک اور ڈیو پروسیس آف لا جناب صحافی ہیں محمد عمیر صاحب, انہوں نے جناب شیئر کی ہوئی ہے ایک FIR ٹویٹر کے اوپر. اس میں انہوں نے بتایا کہ پنجاب پولیس کا کارنامہ 8 ماہ قبل 26 نومبر کو اسلام آباد فائرنگ میں شہید ہونے والے تحریک انصاف کے کارکن انیس شہزاد ستی پر عمران خان کی رہائی کے لیے وال چاکنگ کا مقدمہ درج کر لیا گیا. انہوں نے ایک FIR شیئر کی ہوئی ہے, اور FIR کے مطابق یہ جو مقدمہ ہے یہ جناب اس برس کیا گیا ہے. تو یہ مقدمہ تو حالیہ دنوں میں درج کیا گیا, لیکن وہ تو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے ہیں کافی ماہ پہلے. لیکن آئی ڈونٹ نو, جب یہ ڈیو پروسیس آف لا ہوگا, عدالت میں معاملہ جائے گا, تو پھر شاید چیزیں کلیئر ہو جائیں. عمران خان صاحب کے بیٹے بھی جی واشنگٹن میں ہیں, اسحاق ڈار صاحب بھی آپ کو پتا ہے امریکہ میں. یہ سامنے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر آصف نے
عمران خان صاحب کے بیٹوں کی تصویر شیئر کی ہے. ڈاکٹر صاحب بھی بڑا مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. خان صاحب کے بیٹوں کو بھی شاید وہ کہہ رہے ہوں ہنسو, سیلفی لینی ہے. پیچھے وہ واشنگٹن کی وہ آئیکونک جو عمارت ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے. اور پھر انہوں نے شکریہ بھی ڈاکٹر صاحب نے ٹویٹ میں کیا ہے کہ ہارٹ فیلٹ تھینک یو ٹو جمائمہ خان. غلط جمائمہ کا جو غلط ایک فیک اکاؤنٹ ہے اس کو انہوں نے اس میں ٹیگ کیا ہے. اس میں انہوں نے تعریف کی ہے کہ آپ نے بڑی زبردست تربیت کی ہے ان بچوں کی, اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جناب وہ ساری سٹرگل کر رہے ہیں. لیکن یہ اس طرح کی تصویر ٹو بی آنیسٹ میری نظر میں غیر سنجیدہ, غیر ضروری تصویر ہے. وہ اپنے باپ کی رہائی کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ ہنس ہنس کے سیلفیاں لینا اور کرنا, اور پھر غلط ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کو ٹیگ بھی کر دینا کہ جی آپ نے بڑی زبردست تربیت کی ہے. میرے خیال میں غیر ضروری چیز ہے, اس کی ضرورت نہیں تھی. پر اینی وے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بیٹے بھی وہاں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور ان کی بھی کوشش ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے اس کو ریز کیا جائے, اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. لیکن ابھی یہ جو مارکو روبیو صاحب کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, کریٹیکل منرلز کا اس میں ذکر ہے, دیگر چیزوں کا ذکر ہے, تو یقیناً ان کی تو خواہش ہے ٹرمپ کی کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے ان کے ساتھ ہماری کوئی اچھی ڈیل ہو جائے اس سارے معاملے پہ. اچھا, سینئر صحافی ہیں ندیم ملک صاحب, انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ ایک بڑے سیاسی گھرانے کی شخصیت کے کرپٹو میں پتہ نہیں کتنے ملین ڈوب گئے. جی ہاں جی, 100 ملین کا انہوں نے ذکر کیا کہ $100 ملین ایک بڑے سیاسی گھرانے کے ڈوب گئے. مفتاح اسماعیل صاحب بھی اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی مجھے 100 ملین کو تو نہیں پتا, لیکن کافی ملین جو ہیں کسی کے ڈوبے. میں نے بھی ایک ایسی خبر سنی. اب یہ پتہ نہیں کون سا سیاسی گھرانہ ہے, اگر ملک صاحب کو پتا ہے تو ان کو سیاسی گھرانے کا بھی ذکر کرنا چاہیے کہ جس نے کرپٹو میں اتنا پیسہ ڈالا. پاکستان کی حکومت بھی کرپٹو میں پیسے ڈالنے کی بات کر رہی ہے, اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی امریکہ میں کرپٹو کا ذکر کیا. تو کرپٹو میں اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کتنے پیسے بناتا ہے ایک سیاسی گھرانے کے, تو کافی ملین ڈالر ڈوب گئے ہیں بقول ندیم ملک صاحب کے. امید ہے کہ سیاسی گھرانے کا نام بھی سامنے آ جائے گا کہ یہ کون سا سیاسی گھرانہ ہے جس کے پیسے وہاں پہ ڈوبے. اچھا, کیا جنرل فیض کو 9 مئی کا جو ٹرائل ہے اس کا سامنا ہے, کیا وہ اس کا سامنا کریں گے؟ آج جنگ نیوز میں سٹوری ہے جس میں بتایا گیا کہ ابھی تک کوئی ایسی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں. جنرل فیض کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق, انہوں نے بھی کہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ابھی تک ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا گیا, کوئی ایسا ٹرائل نہیں شروع ہوا 9 مئی کے حوالے سے. آلدو کہ پاکستان کے اندر جو حکومت ہے اس میں شامل بہت ساری شخصیات بار بار یہ کہتی ہیں کہ جی اس میں جنرل فیض کا کردار ہے, لیکن ابھی تک اس کا کوئی باقاعدہ ان کے اوپر ان کو چارج شیٹ نہیں کیا گیا, مطلب چارج شیٹ اس حوالے سے شیئر نہیں کی گئی, ان کو باقاعدہ اس حوالے سے ابھی تک چارج نہیں کیا گیا. ان کے وکیل بھی یہی کہہ رہے ہیں جنگ نیوز کی اس خبر کے مطابق. ویسے جنرل فیض کے حوالے سے کچھ لوگ تو خبریں دے رہے تھے کہ بس ابھی سزا ہو جائے گی, ابھی سزا ہو جائے گی, لیکن ابھی تک وہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے, اور شاید ثبوتوں وغیرہ کا جائزہ لیا جا رہا ہو. اور عمران خان صاحب کو بھی بار بار کہا جاتا ہے کہ جی ایک ایسا گواہ آ جائے گا, اور عمران خان صاحب کا مقدمہ بھی فوجی عدالت میں چلا جائے گا, اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ مجھے ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے, تو جو چلانا ہے مقدمہ جدھر مرضی آپ چلا لیں. اور خان صاحب کتنی دفعہ یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ میرا مقدمہ فوجی عدالت میں بھیجا جائے گا, بلکہ ایک عدالت میں انہوں نے اس حوالے سے پٹیشن بھی فائل کی تھی, تو اس پہ عدالت نے کہا تھا کہ بھائی جب بھیجا جائے گا تب دیکھا جائے گا, ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور حکومت نے ادھر کہا تھا کہ فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. پر اینی وے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جنرل فیض صاحب ابھی تک کسی مقدمے کا سامنا نہیں کر رہے جنگ نیوز کی سٹوری کے مطابق. اچھا جی, ایک اور بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے, صدر زرداری صاحب کی سالگرہ ہے, اور اس موقع کے اوپر سندھ کی حکومت نے اخبارات میں اشتہارات دیے ہیں. سندھ حکومت کی جانب سے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈان نیوز میں, اور اس میں ہیپی برتھ ڈے بھی کہا گیا ہے. سالگرہ مبارک صدر زرداری صاحب کو عوامی پیسے سے یہ اشتہار دیا گیا, اور اس کے اندر صدر زرداری صاحب کے حوالے سے جو اشتہار دیا گیا ڈان نیوز میں, اس میں لکھا ہوا ہے جناب کہ ایک تو پیپل آف جو پاکستان کی عوام ہے ان کی طرف سے ان کو مبارکباد دی گئی ہے, سلوٹ پیش کیے گئے ہیں. بتایا گیا ہے کہ جناب یہ ایک اسٹیٹس مین ہیں صدر زرداری صاحب, اور ان کی جو کانسٹیٹیوشنل کلیئرٹی ہے, جی ہاں جی, آئین اور قانون کے اوپر جس طرح وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے اس کو سراہا گیا ہے. پھر سب کو وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں. پھر ان کی بہت ساری اچیومنٹس بتائی گئی ہیں صدر زرداری صاحب کی اچیومنٹس, جس میں پہلی جو اچیومنٹ ہے انہوں نے بتایا کہ ریسٹور دا پارلیمنٹری کریکٹر آف 1973 کانسٹیٹیوشن, کہ پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا, اس کو ایک طرح سے انہوں نے ریسٹور کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, 26ویں آئینی ترمیم
دیگر بہت سارے طریقے کار سے جس طرح آئین کو ریسٹور کیا گیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن کانسٹیٹیوشنل کلیئرٹی جو ہے صدر زرداری صاحب کی، اس کے اوپر تو واقعی ان کو مبارکباد دینی چاہیے۔ اور اسی وجہ سے سندھ حکومت نے عوامی پیسے سے اخبارات میں، یہ سامنے ڈان نیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اشتہار دیا ہے، تو اچھی بات ہے۔ ویسے اگر اتنا بڑا یہ سیاسی گھرانہ ہے، یہ خود بھی اشتہار دے سکتے تھے، اور اتنا بڑا یہ سیاسی گھرانہ ہے، ان کے بہت چاہنے والے ہیں، کوئی پرائیویٹ بندہ بھی اپنے پیسوں سے اشتہار دے سکتا تھا۔ کیا سندھ حکومت کا عوامی پیسہ ایسے خرچ کرنا ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے اس پہ عوامی پیسہ خرچ نہ ہوا ہو، بعد میں سندھ حکومت بتایا کہ جناب یہ کسی پرائیویٹ بندے نے دیا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا وہ ایک جے آئی ٹی تھی، اومنی گروپ والی جے آئی ٹی، جو جس میں پاکستان کے سارے اساس ادارے بیٹھے تھے، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ اس اکاؤنٹ سے اس کی پیمنٹ ہوئی تھی، فیک اکاؤنٹ سے اس کی پیمنٹ ہوئی تھی، ایون کہ جناب وہ جو بلاول ہاؤس ہے اور فلانے زرداری ہاؤس ہے، اس کا خرچہ بھی ان اکاؤنٹ سے جا رہا تھا، اس جے آئی ٹی کے اندر یہ سارے الزامات تھے۔ اور اب پتہ چلے بعد میں کہ جناب کہ اس اشتہار کا خرچہ بھی کسی اور بندے نے دیا ہے۔ میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، پر اینی وے کون سی اتنی بڑی انہوں نے اچیومنٹ کر لی ہے کہ جو وہ عوام جہاں پہ 45% لوگ غربت کا شکار ہو چکے ہیں جس ملک میں، وہاں پہ عوامی پیسہ اس قسم کے اشتہارات پہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ ایسا خرچ ہونا چاہیے؟ اگر یہ سندھ حکومت نے یہ پیسہ خرچ کیا ہے، کیا یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے یا نہیں ہے؟ آپ ہی اس کا فیصلہ کر لیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔